अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व सामाईन, आज आपके सामने आने का मकसद ये है कि कल जो सीरत क्विज कंपटीशन अल-मोमिन स्कूल में मुनक़िद हुआ था, जिसके सवालात के जवाबात का पर्चा समझाने के लिए और आपके इल्म में ये बात आए कि कौन से सवाल का क्या जवाब था, तो वह सही तरीके से समझ में आए और आप खुद अंदाज़ा कर सके कि हम कितने नंबर ले सकते हैं। इसलिए या बाज़ लोगों को इस बात पे एतराज़ भी था कि कई सवाल का जवाब इससे अलग है, इस तरीके से महसूस हो रहा था वो लोगों में। तो मैं ये चाहता हूँ आज की इस वीडियो में इसको तफसील से अर्ज़ कर दूँ कि इसका जवाब क्या है, कौन से सवाल का जवाब क्या है और कौन से सवाल का जवाब हम आसानी के साथ दे सकते थे। तो सबसे पहले देखिए पहला सवाल क्या है। पहला सवाल नंबर 1, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत कब हुई और कहाँ हुई। ये दो सवालों का एक सवाल बनाया गया है। किताब में थोड़ा अलग है, हुजूर की क्या है विलादत कब हुई है, और एक सवाल है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत कहाँ हुई है। ये दो सवालों का एक सवाल है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत यानी पैदाइश दोशंबा के दिन सुबह सादिक के वक्त पैदा हुई है, और कहाँ हुई, ये मक्का मुअज़्ज़मा में आपकी पैदाइश हुई। और नबी और रसूल में फर्क लिखते हुए सवाल नंबर 2 है, नबी और रसूल में फर्क लिखते हुए सबसे पहले और आखिरी नबी का नाम लिखिए। जैसा कि मैंने पहली वीडियो जो बनाया था तो उस मौके पर आपके सामने तफसील से अर्ज किए थे नबी और रसूल में क्या फर्क होता है। नबी उसको कहते हैं जो पिछले अंबिया किराम की शरीयत को नाफिज करे, कोई अलग से किताब और उनको शरीयत नहीं दी जाती, उनको नबी कहते हैं। रसूल उनको कहते हैं जिनको नई किताब और नई शरीयत दी गई, उसकी तफसील और डिटेल आप पहली वीडियो अगर खोलकर देखें तो समझ में आ जाएगा, किताब में ही मौजूद है। नबी को इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं नबी है और रसूल है। रसूल को नबी कह सकते हैं मगर नबी को रसूल नहीं कह सकते। और पहले और आखिरी नबी का नाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले नबी हैं और आखिरी नबी हमारे और आपके आका ताजदार बतहा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल नंबर 3 देखिए, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की उम्र कितनी थी और आपने कितने साल तक आपकी परवरिश की। इसमें ऑप्शन दिए गए थे 82.6, 82.2, 82.8, 82.2। ये आखिरी जो सवाल है 82.2, ये सवाल का जवाब है, क्योंकि 2 साल चंद माह आपने परवरिश की तो 2 साल का ही एतबार किया जाता है। ये चौथा जो ऑप्शन है वो सही था। सवाल नंबर 4, पहली वही कब नाजिल हुई और आपने सबसे पहले किसको बताया। पहली वही नाजिल हुई यानी ये तो आम है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल में नबूवत मिली। तो नबूवत आपको उसी वक्त मिली जब आप 40 साल के हुए, और आपके ऊपर वही आने का मतलब यही था कि आपको नबूवत से सरफराज किया गया। और पहली वही के नाजिल होने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधा हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के पास आए और आकर कहा ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी। ये वाकया है, डिटेल है, बारहा आप सुन चुके हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत 40 साल में मिली, तो वही भी 40 साल में नाजिल हुई। और सबसे पहले हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा को आकर आप बताए। इसमें ऑप्शन दिया गया था वर्का बिन नौफल, अबू तालिब या हजरत अबू बकर, ये हजरत खदीजा। तो ये चौथा जो सवाल का जवाब था, ये जवाब है असल सवाल का, हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा। सवाल नंबर 5, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी फूफियां हैं। इसकी तफसील जो है आपको किताब में मौजूद थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बीवियां और कितने फूफियां हैं। ये फूफियों का तस्कीरा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफियां कितनी हैं, नाम बताइए। तो फूफियां 6 हैं, एक सफिया, आतिका, बरा, वारवी, उमैया, बैजा। ये 6 नाम इसमें लिखे गए थे। उसकी तफसीर शायद आप लोग लिख चुकी है। इसमें 6 फूफियां थी, उनके नाम भी लिखिए था तो नाम का तस्कीरा भी आ गया। सवाल नंबर 6 देखिए, हजरत हलीमा सादिया के पास आप कितने बरस रहे। ये सवाल में पहला जो ऑप्शन था 6 का, ये दुरुस्त जवाब है उसका। सवाल नंबर 7, हजरत अबू तालिब कौन है और पहले मुल्क शाम का सफर लिखिए। ये आपके चचा है अबू तालिब,
یہ آپ کے چچا ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب 12 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ کی خواہش پر آپ ان کو ملک شام کے سفر پر لے کر گئے، وہاں پر ایک راہب سے ملاقات ہوئی. یہ تھوڑا مختصر 2-3 سوالوں کا ایک جواب اس کا بن جاتا تھا، آسان ہے، اس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ ابو طالب کی کفالت میں جب آئے تھے تو آپ کے چچا کے سپرد جب عبد المطلب کا انتقال ہوا تو آپ کی پرورش میں آئے. پھر 12 سال کی عمر میں اپنے چاچا ابو طالب کے ساتھ پہلا سفر کیا، وہاں پر ایک عیسائی سے ملاقات ہوئی، پھر ایک راہب نے آپ کو پہچانا. یہ اس کی تفصیل تھی، بس اتنا ہی ہے، کوئی زیادہ اس کا بڑا جواب نہیں تھا. سوال نمبر 8، حلف الفضول کا معاہدہ کس لیے ہوا تھا؟ میں آپ کے سامنے اس کے واقعے کے متعلق کہا تھا، مظلوموں کی مدد کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک تنظیم قائم ہوئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شامل تھے. تو اس میں آپشن دیے تھے، تعمیر کعبہ کے لیے، مظلوم کی حمایت کے لیے، جنگ کو ختم کرنے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سردار بنانے کے لیے. تو مظلوم کی حمایت کے لیے جو جواب ہے یہ صحیح ہے، یہ جو آپشن نمبر 2 ہے. سوال نمبر 9، ہجرت کسے کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہجرت تفصیل ڈیٹیل سے لکھیے. دیکھیے، میں جب آپ کے سامنے ویڈیو بنایا تھا، ویڈیو میں اس کا تذکرہ کیا تھا کہ ہجرت کسے کہتے ہیں. ایک ملک سے دوسرے ملک کو چھوڑ کر جانا، جہاں پر اسلام کے لیے، جہاں پر اسلام پہ رہتے ہوئے اسلام، جہاں پر جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس جگہ پر اسلام اور ایمان پر مکمل طریقے سے عمل نہ کر سکے، تو جب ایسا موقع ہے تو ہم چھوڑ کر چلے جائیں. ویڈیو میں اس لیے ہم بارہا کہہ رہے تھے کہ ان ویڈیو کو سنیے تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو سکے، اور اگر کچھ ادھر ادھر کچھ سوال میں اگر مسائل پیدا ہو سکے تو آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ سکے. جبکہ اس کتاب میں موجود ہے ہجرت کے بارے میں، ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی وجہ کیا تھی. آپ کے صحابہ پر کفار مکہ نے بے حد ظلم کیا اور تکالیف دیے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کا ارادہ کیا تھا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، اللہ کے حکم سے ہجرت کی. تو ہجرت کے معنی ہی وہی ہے کہ اب جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک کو چھوڑ کر چلے جائے، اپنی بیوی، اپنی ضرورت پڑے تو اپنے بچوں کو، اپنے گھر کو، اپنے مال کو، سب کو. تو اسی تناظر میں یہ سوال تھا. شاید آپ لوگ اس میں بعض لوگ ان ویڈیو کو نہیں سننے کی وجہ سے بعض لوگ کنفیوز ہو گئے، جبکہ اس کتاب سے اس کا تعلق ہے. اور اس کا ڈیٹیل یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکلے، جب کفار مکہ نے آپ کے اوپر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے آپ کو وحی نازل فرمائی. پھر آپ نکل کر پھر آپ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر کو پہنچے، پھر غار ثور میں 3 دن قیام کیا، پھر 3 دن کے بعد پھر وہاں سے نکل گئے. جو سوالات میں تھے ان سوالات کو تھوڑا اگر ہم پڑھ لیتے یا تھوڑا سمجھ لیتے، ضروری نہیں کہ جو سوال ہے وہ سوال کے ہی متعلق اس کے اندر جواب دیا جائے. 2-4 کبھی ایسا ہوا کہ 3-3 4-4 سوالات کا ایک جواب اس کے اندر. اگر آپ پڑھیں اس میں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ تقریباً ہجرت کی وجہ سے لے کر، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کس کے حکم سے کیا سے لے کر تقریباً یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ یہ جتنے تقریباً 16 سوالات کا ایک جواب تھا. اگر آپ تھوڑے بہت آگے پیچھے کر اپنی یادداشت کے حساب سے اگر تھوڑا بہت لکھ سکتے تو آسانی کے ساتھ لکھ سکتے تھے. پورا ضروری نہیں تھا کہ ہجرت کو آپ پورا تفصیل کے ساتھ لکھنا، بلکہ آپ ان جوابات کو اس انداز میں اگر لکھ سکتے تھے تو اس انداز سے بھی لکھا جا سکتا تھا. شاید آپ لوگوں نے اس کو لکھا بھی ہوگا. تعمیر کعبہ کا واقعہ لکھتے ہوئے اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ لکھیے. تعمیر کعبہ کا واقعہ وہی ہے جو تقریباً آپ لوگوں نے اس میں پڑھا کہ تعمیر کعبہ جب مشرکین مکہ نے ارادہ کیا کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کی جائے، کیونکہ کعبۃ اللہ منہدم ہو چکا تھا اور بہت سارے اس کے کمزور ہو چکے تھے. تو اس موقع پر ان لوگوں نے ارادہ کیا کہ ایک کعبۃ اللہ شریف بنایا جائے. تو اس موقع پر اختلافات ہوئے، اختلافات کی وجہ سے پھر دونوں میں لڑائی جھگڑا اتنا بڑھ گیا تھا کہ لوگ تلواریں نکالنے کے لیے تیار تھے. تو آخر میں ایک بڑی عمر کے شخص جس کو معمر کہا جاتا ہے، نام تو ان کا الگ ہے، معمر یعنی بڑی عمر کے جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر تشریف لائے. بڑی عمر کے شخص نے مشورہ دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر تشریف لائے. تشریف لانے کے بعد آپ کو حکم بنایا گیا. پھر آپ نے چادر منگوائی. چادر منگوانے کے بعد آپ حجر اسود کو لے کر گئے اور اپنے ہاتھوں سے رکھ دیا. یہ واقعہ. اس واقعے سے سبق کیا ملتا ہے؟ سبق یہی ملتا ہے
کہ اگر کہیں اختلافات ہو جائے تو کسی کو حکم بنا لیا جائے اور حکم بنا کر مسائل کو حل کر لیا جائے. اسی واقعے کے ذریعے سے سبق ملتا ہے. بس یہی تھا. میں نے اپنی تمام ویڈیوز میں ان سب چیزوں کا تذکرہ کر چکا ہوں. آپ ایک مرتبہ ان ویڈیوز کو کھولیے، دیکھیے. ویڈیو کا تعلق آپ کے امتحانات سے بھی تھا. تو بہرحال آگے دیکھیے سوال. حضرت حلیمہ سعدیہ کس قبیلے سے تعلق رکھتی ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں لکھی ہے. قریشی تھی یا حوازن، یہ دونوں سے ایک کسی سے. ایک تو اس کے آپشن تھے، ایک قبیلہ حوازن آ گیا اور آپشن دے دیا گیا، تو پھر آپ کو ضرورت نہیں تھی کہ وہ ان کے بارے میں کیا ہے، کدھر ہے. قبیلہ حوازن سے کیونکہ آپشن اگر نہیں آتا تو آپ کو ضرورت پڑتی کہ آپ اس میں کچھ وہ کر سکتے تھے. یہاں قبیلہ حوازن کافی ہے. سوال نمبر 12. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیویاں تھیں اور کل کتنے اولاد تھے؟ بارہا آپ سن چکے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں 11 تھی اور آپ کے 2 لڑکے حضرت خدیجہ سے. اس کے اندر موجود ہے کتاب کے اندر، لڑکوں کا تذکرہ تو موجود ہے کہ 11 آپ کی بیویاں تھیں، 6 آپ کے بچے تھے، 4 بیٹیاں 2 بیٹے آپ کے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی. اسی کا تذکرہ ہے یہاں پر. سوال نمبر 13. اسلام کی پہلی مسجد کون سی ہے اور کہاں پر ہے؟ تو اس میں آپشن دیے گئے تھے مسجد اقصی، کعبۃ اللہ، مسجد قباء، مسجد نبوی. تو مسجد قباء یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے. پھر سوال نمبر 14 ہے. سب سے پہلے جمعہ کی نماز کہاں پڑھی گئی اور اس میں کتنے لوگ شامل تھے؟ سب سے پہلی نماز جمعہ بنو سالم کے محلے میں جو مدینہ میں موجود ہے وہاں پڑھی گئی. آپشن دیے گئے تھے قباء میں، مکہ میں یا بنو سالم میں یا کوئی نہیں. تو بنو سالم اس کا صحیح جواب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے میں آمد کا واقعہ لکھیے. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے کی آمد کا واقعہ آپ لوگوں نے پڑھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آ رہے تھے تو لوگ آپ کے انتظار میں، استقبال میں، کوئی دیواروں پر، کوئی جھاڑوں پر، کوئی پہاڑوں پر ٹھہر کے آپ کا استقبال کر رہے تھے، جھانک جھانک کر دیکھ رہے تھے حضور کیسا آ رہے. تو اور بچیاں جو ہیں یہ بار بار پڑھ رہی تھی طلع البدر علینا من ثنیات الوداع ما دعا. یہ جو اشعار ہے ان اشعار کو پڑھ رہے تھے. آپ لوگوں نے بھی پڑھا ان اشعار کو. اگر آپ نے لکھ دیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آ رہے تھے تو لڑکیاں آپ کے استقبال میں گیت گا رہی تھی اور اسی طریقے سے لوگ آپ کے استقبال میں کہیں دروازوں پر ادھر چاروں طرف استقبال کرتے، یہ کافی ہے، اتنا ہی لکھنے کافی. سوال نمبر 16. کفار مکہ کی میٹنگ کہاں ہوئی؟ کفار مکہ کی میٹنگ ندوہ میں ہوئی. یہ دار ندوہ بیرا ہے، ندوہ ہے، دونوں کوئی نہیں. جواب تھا اس کا سیکنڈ جو ہے ندوہ، یہ درست ہے. سوال نمبر 17. ہجرت کے سفر میں کس خاتون نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت کی؟ ام ایمن، ام ہانی، ام معبد، کوئی نہیں. تو ام معبد اس کا صحیح جواب ہے. مدینے میں اسلام کی ابتدا کب ہوئی؟ مدینے میں اسلام کی ابتدا جیسا کہ آپ لوگوں نے پڑھا، مدینے میں اسلام کی ابتدا کس سن میں ہوئی؟ 11 نبوی میں ہوئی. اس میں اتنا ہی کافی ہے. بس اسٹارٹ کب اور کیسے، کیونکہ جواب تھا ہی اس میں اتنا، جوابی سوال اتنا ہی تھا، جواب بھی اتنا ہی ہے. کب اور کیسے ہوئی؟ سن 11 ہجری میں ہوئی. تو بعض لوگ اس سال مکہ آ کر اسلام قبول کیے. ناموں وغیرہ کا تذکرہ کی ضرورت نہیں تھی. بعض لوگ آئے، آ کے اسلام قبول کر لیے. یہ سن 11 نبوی میں ہوئی تھی. اس کا اتنا ہی جواب ہے. سوال نمبر 19. غار ثور اور غار حرا میں کیا ہوا کرتا تھا؟ غار ثور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے گئے تھے تو وہاں پر آپ رکے تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ 3 دن. وہاں پر حضرت اسماء رضی اللہ عنہا اور اسی طریقے سے آپ کے بیٹے عبداللہ کھانا لا کر دیا کرتے تھے. پھر اسی طریقے سے آپ کے جو غلام تھے وہ جو ہے کھانا لا کر دیا کرتے تھے. اس طریقے کی اور جو خبریں تھے وہ خبریں وغیرہ لا کر پہنچایا کرتے تھے. اس کی تفصیل اس میں موجود ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تھے، غار ثور میں آپ کے ساتھ آپ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ تھے جو عامر بن فہیرہ بکریاں چلاتے تھے، خفیہ طور پر دودھ پہنچایا کرتے تھے. اور آپ قریش میں جو خبریں چل رہی تھی ان خبروں کو عبداللہ لا کر پہنچایا کرتے تھے. اور آپ کے ساتھ یہی کام تھا جو غار ثور میں. غار حرا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو نبوت نہیں ملی تھی تو نبوت نہ ملنے کی وجہ سے آپ وہاں پر کئی سال سے رہ رہے تھے اور رہ کے عبادت کر رہے تھے. پھر آپ کو نبوت پہلی وہی وہاں پر غار حرا میں نازل ہوئی.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ سوال نمبر 20، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ان چلڈرنس کی تعداد اور نام لکھیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 اولادیں تھے، 6 اولاد میں سے آپ کی جو اولاد ہوئی ان اولاد میں سے ان کا نام تذکرہ ہے۔ پہلے 2 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہم، اور 2 صاحبزادے حضرت عبداللہ اور حضرت قاسم ہیں۔ یہ ہے سوالات کے جوابات آپ کے، کیونکہ اسلامی نالج کے حساب سے اس میں ایسا کوئی سوال نہیں دیا گیا تھا جس میں ہم آسانی کے ساتھ لکھ نہ سکیں۔ بہت ساری چیزیں بعض لوگوں کو شاید سمجھ بھی نہیں آئی، سوالات کو تھوڑا بہت آگے پیچھے کیا جانے کی وجہ سے بھی، کیونکہ امتحان ہوتا ہی اس کا مطلب ہی، امتحان کا مطلب ہی یہی ہے کہ کچھ تھوڑا بہت کنفیوز کیا جائے تاکہ ہم آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں اور اس کا رزلٹ نکالنے میں بھی آسانی ہو سکے۔ اس لیے اس چیزوں پہ تھوڑا بہت ہم توجہ دی جاتی ہے۔ میں تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن لوگوں نے ہمارے اس امتحان میں شرکت کی اور آپ لوگوں نے محنتیں کی۔ دیکھیے، فرسٹ آنا، سیکنڈ آنا، تھرڈ آنا، یہ تو خیر مقدر کی بات ہے، مگر سب سے بڑی کامیابی یہ ہے، سب سے بڑی ہمارے لیے فلاح کی بات اور ہمارے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ ہم نے اس موقع سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ لیا، ورنہ آج کے اس دور میں پڑھنا، وقت نکالنا بہت مشکل ہے۔ خیر انشاءاللہ اس کا جو رزلٹ آئے گا تو آپ کے سامنے اس کی تفصیلات آئے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ، پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔